सूरत अल बकरा दूसरा पारा आयत नंबर 191। पीछे बात हो रही थी कि यानी मोटिवेट किया जा रहा था ईमान वालों को कि अल्लाह की राह में जिहाद करो, और ये पहली आयत थी जिसमें लोगों को लड़ने की इजाज़त दी गई। इससे पहले यानी मक्का में क्या था कि मुसलमान कमज़ोर थे और मुंतशिर थे, उनकी कोई हैसियत ना थी, क़ुव्वत ना थी, तो इसीलिए मना किया गया किताल से। क्योंकि अगर वो किताल का वहाँ पर हुक्म दे दिया जाता उनको, तो वो तो उन्हीं के लिए बाइसे ज़रर होना था ना, क्योंकि वो थोड़े से लोग थे। तो इसीलिए जब हिजरत करके मदीना तमाम मुसलमान इकट्ठे हो गए, वहाँ पर उनकी क़ुव्वत जमा हो गई, तो अल्लाह ने ईमान वालों को जिहाद की इजाज़त दे दी। और ये भी बात आती है कि इब्तिदा में सिर्फ आप उन्हीं से लड़ते जो मुसलमानों से लड़ने में पहल करते, यानी जो अपने आप को डिफेंड करते, ठीक है। उसके बाद इसमें मज़ीद इसको बढ़ा दिया गया इस दायरे को, और मुसलमानों के लिए यानी उनसे कहा गया कि कुफ़ार के इलाकों में जाकर भी जिहाद करें, मगर ज़्यादती से रोक दिया गया। यानी ये क्या चीज़ थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को ताकीद करते कि ख़यानत, बदअहदी और मुसलाना करना, ना बच्चों को, ना औरतों को, ना जो गिरजों में मसरूफ़ हैं, इबादत गुज़ार लोग हैं, जो किसी को यानी किसी पर हथियार नहीं उठा रहे, तो इनको कत्ल नहीं करना, और इसी तरह दरख्त नहीं काटने, और जानवरों को विदाउट एनी रीज़न यानी इनको मारना नहीं है। सही मुस्लिम इसको रवायत करते हैं। और आगे मोमिनों से कहा जा रहा है कि जहाँ तुम इनको पाओ, इन काफिरों को, यानी लड़ो इनसे, मारो इनको, और जहाँ से इन्होंने तुम्हें निकाला, यानी तुम्हें मक्का से निकाला है, तो तुम भी उन्हें वहाँ से निकालो। सो ऐसा हुआ कि फ़तह मक्का के बाद जो लोग मुसलमान नहीं हुए थे, इन्हें एक टाइम दे दिया गया था, जिनके साथ एग्रीमेंट था, उसके बाद वहाँ से उनको निकलने का हुक्म दिया गया। और आगे अल्लाह फरमाते हैं ये जो फितना है ना, ये कत्ल से भी बढ़कर है, यानी किसी का मर जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि फितना का फैलना। और फितना क्या चीज़ है? शिर्क, कुफ्र, ये बड़ा फितना है अल्लाह के नज़दीक। देखिए ना, बात बड़ी सिंपल सी है। अब जो ईमान वाला है, जिसने कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, चाहे अब गुनहगार भी है दुनिया में, जो भी उसने किए मामलात, लेकिन अगर यानी उस जैसे हदीस में बात आती है कि जिसके दिल में थोड़ा सा भी ईमान होगा, हो सकता यानी सज़ा पाने के बाद अल्लाह उसको सज़ा देगा, जो उसने गुनाह किया, अगर वो बदअमलियाँ करता रहा, ठीक है, उसकी बात हो रही है, बात को समझेगा। अब उसके लिए क्या है कि उसको भी निकाल लिया जाएगा जहन्नम से, ठीक है, निकाल लिया जाएगा। उसके दिल में चाहे थोड़ा सा भी ईमान हो, सच्चा ईमान हो, चाहे थोड़ा अमल ना हो। लेकिन इसके बरक्स जो मुशरिकीन हैं, जो शिर्क करने वाले, उनके लिए तो अल्लाह ने कह दिया ना, खालिदीन फीहा, हमेशा ही उसमें रहेंगे, वो नहीं निकलेंगे वहाँ से। ये अल्लाह ने कह दिया और ऐसा ही होना है। इल्ला माशा अल्लाह, एक जगह पर बात आती है कुरान करीम में कि अगर अल्लाह कुछ और चाहे। तो बात समझने की ये कि मेरा पॉइंट ये है कि देखें, जो शिर्क पर मर गया, अब चाहे वो कितनी ही लंबी ज़िंदगी गुजार जाए, 100 साल गुजार जाए या उससे बढ़कर, आखिरकार तो उसको जहन्नम में जाना है अगर वो ईमान नहीं ला रहा। तो ये तो सबसे बड़ी हलाकत होगी ना। यानी उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो तो फॉरएवर रहनी है, वो तो ख़त्म ही नहीं होनी। ये तो अल्लाह ने कहा ना, इसमें मौत आ जानी है। यानी मौत को एक मेंढी की शक्ल में लाया जाएगा, जन्नती और जहन्नमी देखेंगे और उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। और जन्नतियों की खुशी का हाल ना पूछिए, और यानी जो हदीस में अल्फाज आते हैं कि वो इतने खुश होंगे, और जहन्नमियों का देखें क्या क्या हाल होगा। जबकि इसके बरक्स जो गुनहगार ईमान वाला है, अब वो उसके गुनाह अगरचे हैं, तो यानी अल्लाह ताला ये हदीस से साबित है ये बात कि उसको निकाल लिया जाएगा सज़ा देने के बाद। अब वो शख्स बेहतर रहा कि वो फिर भी निकल गया कोई आग से, या फिर वो शख्स को जो हमेशा ही उसमें रहे, तो ये ज़्यादा बड़ी तबाही हुई ना। तो इसीलिए अल्लाह कहते हैं कि जो फितना है ना, कुफ्र और शिर्क, ये कत्ल से बढ़कर है। किसी का मर जाना इतनी बड़ी बात नहीं जितना कि कुफ्र की हालत में रहना और उसी पर मर जाना। जी, आगे एक कंडीशन है, यानी कहा जा रहा है ईमान वालों से कि देखो, मस्जिद हराम के पास यानी वहाँ पर तुमने लड़ाई नहीं करनी। क्योंकि देखिए, मस्जिद हराम का नाम मस्जिद हराम क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हराम है, ममनू है, जैसे किसी को मारना नहीं, फिस्क फजूर के काम, झूठ बोलना, ज़्यादती करना। इसी तरह किसी भी ज़ी रूह को, किसी भी जानदार को आप नहीं मार सकते सिवाय चंद देख के जो कि लीथल हैं, जो मूजी हैं, जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, इस तरह कौवे के बारे में आती है। इसी तरह कोई भी मूजी जानवर जो कि इंसानों के लिए ख़तरनाक है, उस सिवाय उसके और किसी जानवर को कत्ल नहीं कर सकते मस्जिद हराम में, इसीलिए उसकी हुर्मत है। तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर ना उनसे तुम लड़ाई करो। हाँ, अगर वो तुमसे वहाँ पर लड़ते हैं, अगर वो तुमसे लड़ें तो फिर ठीक है, फिर तुम भी उनसे लड़ो। यानी अगर ये मुशरिकीन हुर्मत का ख्याल नहीं करें मस्जिद की, तो ठीक है, तुम भी फिर यानी तुम लड़ाई करते हैं तुमसे, तो तुम भी उनसे फिर लड़ाई करो।
اور قتل کرو ان کافروں کو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین غالب آ جائے۔ فتنہ وہی چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ کفر و شرک ختم ہو اور اللہ کا دین غالب ہو۔ سبحان اللہ، جو ہمارے سچے لیڈرز تھے، جو پیچھے ہسٹری میں آپ دیکھیں بہت سارے ایسے بھی ہیں، کالی بھیڑے بھی ہیں، لیکن جو صحیح مومن لیڈرز تھے جنہوں نے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی آپ بات کر لیں، وہ تو خلفائے راشدین میں آ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے جیسے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، یعنی ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے لیے، یعنی کسی دنیاوی شان و شوکت یا پاور کے لیے نہیں، یہ فتوحات کی، خالص اللہ کے دین کو اوپر کرنے کے لیے انہوں نے ملکوں کو فتح کیا۔ تو مقصد بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا لڑنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی اس کا ذاتی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ یعنی ظالم کافر باز آ جاتے ہیں تو پھر زیادتی نہیں ہوگی، یعنی مگر جو ظالم لوگ ہیں۔ اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ اگر یعنی یہ قتال سے رکتے ہیں، ہٹتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، تم بھی یعنی رک جاؤ اگر یہ رک رہے ہیں، اور زیادتی تو صرف ظالموں پر ہے۔ پھر جی آگے حرمت والے مہینوں کی بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور جو ان مہینوں میں تم پر زیادتی کر رہی ہے، مفہوم میں ذرا آپ کے آگے رکھ رہی ہوں اس آیت کا، تو اگر یعنی ان مہینوں کی کوئی حرمت کا خیال نہیں کر رہا، تم پر زیادتی کرتا ہے، تو تم بھی اس کی یعنی مثل زیادتی کرو جو اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس کے پیچھے ڈیٹیل مختصر دیکھ لیتے ہیں جی۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے گئے، لیکن کافروں نے انہیں مکہ جانے سے روک دیا، اور طے یہ پایا کہ جی آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آئیں گے، اور یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یعنی بات کیا آتی ہے، کافروں نے حرمت والے مہینے کا خیال نہ کیا اور انہیں اللہ کے گھر سے روک دیا۔ تو اگلے سال جب مسلمان دوبارہ اسی ایگریمنٹ کے مطابق عمرہ کرنے کے لیے گئے، تو اللہ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی کہ اگر اب بھی یہ کافر تم یعنی اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، تمہیں مکہ جانے سے روکیں، تم بھی یعنی اس کی حرمت کو نظر انداز کرو اور ان سے پھر بھرپور مقابلہ کرنا۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ دیکھو جو تم پر زیادتی کرتا ہے اتنی ہی تم نے اسی کی مثل تم اس پر زیادتی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور اپنی جانوں کو یعنی ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہی ہاتھوں، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگلی آیت میں حج و عمرے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں حج اور عمرہ کو پورا کرو اللہ کی خاطر۔ یعنی اس پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ڈیفرنٹ معنی آ رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا آ رہی ہے، یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی چیز یہ کہ آداب اور شرائط، یعنی جو اس کی کنڈیشنز ہیں، جو اس کے ریچولز ہیں، مناسک ہیں، ارکان ہیں، ان کے جو پلرز ہیں، یعنی عمرہ اور حج دونوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو اچھے طریقے سے پورا کیا جائے، ضروری ہے یہ، کوئی پارٹ مس نہ ہو، کوئی کنڈیشن رہ نہ جائے، اور کوئی فرض جو ہے وہ نظر انداز نہ ہو۔ پھر اسی طرح دوسری چیز کیا آتی ہے کہ انسان صرف انہی کی ادائیگی کے لیے، یعنی نیت کیا آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ حج یا عمرہ ہی کی نیت آپ کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی مفسرین بات کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح تیسری چیز کیا ہے، اس پر عمرہ کے قائلین کہتے ہیں کہ حج اور یا عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد اس کا پورا کرنا ضروری ہے، چاہے نفلی حج یا عمرہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے اس بات کی وضاحت۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے ہاں اگر تمہیں روک لیے جاؤ تو جو بھی قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو۔ یعنی اگر روک لیے جاؤ سے مراد یہ ہے کہ اگر راستے میں دشمن کا سامنا ہے یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ آ گئی ہے اور تم مکہ نہیں پہنچ سکے، تو جو ہدی یعنی جو قربانی آپ کے ساتھ ہے آپ وہیں پر ذبح کر کے سر مڑا کر حلال ہو جائیں، یعنی حرام سے باہر آ جائیں۔ دیکھیں یہ ایسی سچویشن ہوئی تھی نا، یہ ابھی چند ہی سال پیچھے کورونا میں، کہ بہت سارے لوگوں نے احرام کی نیت کر لی، احرام باندھ لیا، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کی جو فلائٹس ہیں وہ مس ہو گئی ہیں ایئرپورٹ پر ہی۔ تو یعنی اسی طرح کی وجہ، یعنی وہ بیماری تھی تو اسی طرح کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی دشمن بھی راستہ روک سکتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ ایسا اگر ہو جائے تو جس نے احرام پہنا ہوا ہے، نیت کی ہوئی ہے، اب وہ وہیں پر اپنی قربانی ذبح کر دے اور حلال ہو جائے۔ اور یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر تھے تو وہیں سے روکا تھا نا انہوں نے، تو وہیں پھر آپ نے حدیبیہ کے مقام پر ہی قربانیاں ذبح کی تھی، اور حدیبیہ جو ہے حرم سے باہر ہے۔ اب اس عمرہ کی قضا دینی چاہیے نہیں، اس پر جی علماء کا اختلاف ہے، جیسے کہ اکثر ہی باتوں میں ایسے ہے
کہ دو رائے پائی جاتی ہیں. یہاں پر بھی ایسے بعض کہتے ہیں جی کہ وہ دوبارہ وہ اس کی قضا دے، اور بعض کہتے ہیں کہ جی ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ دوسری بار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا وہ قضا نہیں تھا. پھر جی آیت کا جو اگلا حصہ نا، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یعنی تم اپنے سروں کو نہ مڈھاؤ یہاں تک کہ قربانی قربان گاہ تک پہنچ جائے. تو اب یہ کب کا حکم ہے؟ جب انسان امن کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی پریشانی نہیں ہے، پیسفلی آپ حج اور عمرہ کر رہے ہیں، تو اب اس میں کیا ہے، امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہیں مڈانا اور نہ ہی احرام کھولنا ہے جب تک کہ تمام مناسک حج یا عمرہ کے جو مناسک ہیں وہ پورے نہ ہو جائیں. جیسے عمرے کی مثال دے رہی ہیں. اب عمرہ میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، یعنی آخری چیز یہی ہوتی ہے آپ کے بال یعنی آپ کاٹ لیں. پہلی چیز کیا ہے، طواف کیا، اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھے مقام ابراہیم کے پیچھے، اس کے بعد آپ نے سعی کیا ہے، اور سعی کرنے کے بعد آپ واپس لوٹیں اور یعنی وہیں پر مکہ کی یعنی مسجد حرام کی اراؤنڈ ہی، یعنی اس کے پاس ہی آپ نے اپنے بال کٹوا لینے ہیں، جو وہاں پر جیسے جو شاپس ہوتی ہیں. تو وہ آپ کی بس لاسٹ چیز ہے، اور اس کے بعد آپ احرام سے باہر. تو یہ ذرا موٹی موٹی باتیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں. تو یہ امن کے جو ڈیز ہیں ان میں اس طرح کرنا ہے. یعنی پھر جو حج میں ہے، حج میں بات یہ کہی گئی ہے کہ جب تک قربانی نہ ہو جائے تو آپ اس وقت تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے. اور ناخنوں کا حکم جو ہے عمرہ میں بھی ایسے ہی ہے، جب تک حج کے تمام ریچولز پورے نہ ہو جائیں. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جو اس سے پہلے یعنی کہ جس کے سر میں کوئی تکلیف ہے یا کسی وجہ سے وہ بیماری ہے، یا تو وہ سر مڈا لیتا ہے، تو اس پر پھر فدیہ ہے، یعنی اس کو فدیہ دینا پڑے گا. جیسے کہ حدیث میں بات آتی ہے کہ ایک صحابی آئے اور ان کے سر میں بہت زیادہ جوئیں تھیں، تو اور انہوں نے آپ سے مسئلہ پوچھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کوئی چیز نہیں پاتا سوائے اس کے کہ آپ اپنے سر کو مڈا لیں اور پھر آپ فدیہ دے دیں. فدیہ کیا ہے؟ یعنی یہاں پر 3 صورتیں ہیں، 3 آپشنز ہیں. نمبر 1، 6 لوگوں کو یعنی مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے. اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو وہ ایک بکری ذبح کر دے دے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی یہ نہیں دوسرا کام نہیں کر سکتا تو تیسری چیز ہے، تیسری آپشن ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے. اچھا جی، روزوں کے علاوہ 2 فدیے کہاں جائیں گے اس کے بارے میں، یعنی جگہ کون سی ہوگی اس کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان. وہ کہتے ہیں، بعض یعنی کہتے ہیں کہ کھانا اور جو دم دینا، جسے ہم کہتے ہیں نا بکری دینا، ہم کہتے ہیں دم دے دیں، تو وہ یہی چیز ہے. کھانا اور خون مکہ ہی میں دیا جائے گا. اور بعض کہتے ہیں کہ روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ فکس نہیں ہے. آگے کہا جا رہا ہے اس شخص کے لیے جو کہ امن کی حالت میں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، یعنی اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، اور جسے طاقت نہ ہو، یعنی جو قربانی کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے بھی آپشن ہے کہ 3 روزے تو وہ حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی پر، یعنی پورے 10 روزے رکھ رہے جو قربانی نہیں افورڈ کر سکتا. دیکھیں، حج کی 3 طرح کی ٹائپس ہیں. ذرا مختصر بات آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں. ایک ہے حج افراد، یعنی جس میں صرف حج کی نیت سے حاجی احرام باندھتا ہے، اونلی حج. ایک ہے حج قران، جس میں حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھا جاتا ہے. ان دونوں صورتوں میں جو حج کے جو مناسک ادا کرنے ہوتے ہیں وہ یہ کہ ان میں سب سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے. یعنی ان دونوں میں آپ احرام نہیں کھول سکتے آپ جب تک کہ حج پورا نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. ایک اب تیسری چیز کیا ہے؟ حج تمتع. زیادہ تر حاجی یہی کرتے ہیں. تیسری جو آپشن ہے حج تمتع، اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ جو حاجی ہے وہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہے. یعنی پہلے تو وہ عمرہ کی نیت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے پھر وہاں مکہ پہنچتا ہے عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیتا ہے. پھر وہ بیچ میں جو کچھ دن ہوتے ہیں ابھی حج میں، تو ان دنوں میں وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے حج تمتع. ٹھیک ہے. اور اکثر آج کل تو اسی طرح ہوتا ہے کہ قربانیوں کے پیسے دے دیے جاتے ہیں، اب تو وہ چیزیں ہی نہیں ہیں. لیکن بہرحال یہاں پر ایک چوائس دے دی کہ جو قربانی نہیں ساتھ لے کے جاتا تو اب وہ اس طرح کرے گا. اور جی یہ جو ہے اللہ فرمائے کہ مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یہ حکم ان کے لیے ہے. اور لوگوں اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذابوں والا ہے. اور حج کے جو مہینے ہیں مقرر ہیں، اور جو شخص ان دنوں میں حج اپنے اوپر حج لازم کرتا ہے یا عمرہ کے لیے جاتا ہے تو اس کو اب یعنی ان کاموں سے بچنا چاہیے. وہ کون سے ہیں؟ جیسے اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے سے، گناہ کرنے سے، لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے، یعنی فسق کے تمام کاموں سے بچے. اور جو نیکی بھی انسان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں یعنی تم اپنے ساتھ زیادہ راہ بھی لیا کرو. سب سے بہتر زیادہ راہ تو یہی ہے کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. اور اے عقل مندو اللہ سے ڈرو. اب دیکھیں یہاں پر تقوی سے مراد سوال سے بچنا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ راہ لیے بغیر، یعنی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں
سفر کے، وہاں پر رہائش کے، اور یہ جو فیئر ہے، کرایہ ہے دینا اور رہنا، کھانا پینا، اگر یہ سب زیادہ رہا، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وائی یو آر گوئنگ؟ پھر تو آپ پر تو یہ حج فرض ہی نہیں ہے. یعنی اللہ دیکھیں نا، حج فرض کس پر ہے؟ دیکھنے کی بات تو یہ بھی نا، سمجھنے کی، حج تو اسی پر فرض ہے نا جس کو اللہ نے دے رکھا ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، اس کی صحت صحیح ہے، اور اب پھر وہ یعنی حج کرے. اور اگر کوئی غریب ہے، اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہا، تو وائے وہ کیوں؟ اس پر تو اللہ نے پھر بوجھ نہیں ڈالا کہ تم کرو بھی. ہاں خواہشات ہوتی ہیں انسان کی، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر آپ کے پاس زیادہ راب بھی ہونا چاہیے. اب کیا ہے، وہ جیسے یہاں پر بات آ رہی کہ بعض لوگ بغیر اس کے نکل پڑتے ہیں گھر سے، اور کہتے ہیں جی ہمارا اللہ پر توکل ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے توکل کو آپ نے کس قدر غلط رنگ دے دیا، اور جا کر پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو آج کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ پھر لوگوں سے مانگ بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا تقوی ہے؟ اللہ نے یہ کام کرنے کو کیسی یہ ہم حرکتیں کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. اللہ کی پناہ. یعنی عقل مندی کی تو یہ بات ہی نہیں، کوئی سینس ہی نہیں بنتی. جا کے دوسروں کے آگے ہاتھ انسان پھیلائے، پھر اللہ کے گھر میں. تو یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے. پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی یہاں پر کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی وہاں پر جاتا ہے اور تجارت کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حج کے ڈیز ہی ہیں، لیکن اگر اس کو وہ تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جی کہا جا رہا ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو، یعنی عرفہ جو ہے 9 ذی الحجہ کو حاجی میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں. یہ حج کا سب سے بڑا اہم رکن ہے. یعنی اس کے بارے میں یہ بھی حدیث میں بات آتی ہے کہ عرفہ میں ٹھہرنا ہی حج ہے. یعنی جو عرفہ میں ٹھہر گیا، بیٹھ گیا، بس اس کا حج ہو گیا. یعنی سب سے بڑا رکن اعظم کہہ لیں. تو اب کیا اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اب عرفات سے لوٹو، یعنی تم نے یہ بڑا رکن ادا کر لیا ہے، تمہارا حج ہو گیا ہے، تو اب کثرت سے یعنی اللہ کا ذکر کرو، اور ایسے ذکر کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے. یعنی اس سے بڑا فضل کرم کیا کہ اللہ ہمیں اس عارضی اور متاع غرور کی جو یعنی حیات ہے، اس کے دھوکے سے بچا رہا ہے، اور ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ میری جنت کی طرف. تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ یعنی وہ پرماننٹ ملے گی. اللہ یقیناً بخشنے والا ہے. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جب تم ارکان پورے کر لو حج کے، تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اس کی بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے کہ عرب کے لوگ حج سے فارغ ہونے کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے. اور تو مسلمانوں کو سے کہا جا رہا ہے کہ تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کر دینے کے بعد، سر مڈانے کے بعد، طواف کعبہ اور سعی وغیرہ کرنے سے جب تم فارغ ہو گئے، تمام تم نے ریچولز کر لیے ہیں، تو اب کیا ہے کہ 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے. تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو، جیسے جاہلیت میں یعنی تم اپنے آبا کا ذکر کرتے تھے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کرو. اور پھر جی کچھ لوگوں کی بات آ رہی کہ کچھ ایسے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی ایسے یعنی دے دے جو کچھ دینا. تو ایسے لوگوں کا اللہ فرماتے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور بعض ایسے بھی جو کہتے ہیں یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی دنیا میں بھی اچھائیاں مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا یعنی جن کے اعمال کا حصہ ہے اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اور جی اس دعا کے بارے میں ذرا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ دعا بڑی اہم ہے، جامع دعا ہے، کمپریہنسو. یعنی ہر چیز آ گئی، دنیا کی بھی بھلائی مانگ لی، آخرت کی بھی بھلائی مانگ لی، اور جہنم سے بھی پناہ مانگ لی. اور ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے کہ طواف کے دوران لوگ ہر چکر کی علیحدہ علیحدہ سے کوئی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں یعنی خود ساختہ ہیں، خود کی بنائی ہوئی. ایسی کوئی حدیث نہیں جس میں کہا گیا ہو کہ ہر چکر پہ علیحدہ دعا ہے، کچھ نہیں ایسا. اللہ کے گھر لوگ جاتے ہیں، کئی تو اپنی ساری عمروں کی جو کمائیاں ہیں لگا کے جاتے ہیں. تو جو آپ کے دل میں آ رہا ہے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیے. ایون کتابوں کو بھی نہ پکڑیے. بعض لوگوں نے کتابیں پکڑی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بکس ہوتی ہیں، وہ بھی مطلب ٹھیک ہے اگر کریں، لیکن افضل بات یہ ہے کہ اپنی زبان میں دعا مانگیے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیے. یہ سمجھیے کہ اللہ میری دعائیں سن رہا ہے، میں اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے گا پورے یقین کے ساتھ. اور یعنی اپنی زبان میں دل کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ جو آپ کو جو جائز خواہش ہے آپ اپنی مانگیے. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو نہیں آ رہی عربک میں، لیکن افضل بات ہے، بہت ہی اچھی بات یہ ہو کہ جو جا رہا ہے، خاص کر ایک اتنا بڑا مشن ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں آپ ایک لائنز کی، جیسے ہم اپنے گروپس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم کرواتے ہیں، ایک لائن کی دعا یاد کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی دعائیں ہیں ایسی خوبصورت اور جامع ہیں، ہمیں تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا.
وہ باتیں بتا دی گئی ہیں جو ہمیں واقعی مانگنی چاہیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ان کو یاد کیجیے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں یاد کیجیے اور پھر ان کو نمازوں میں پڑھیے، آخری تشہد پر بیٹھ کے پڑھیے، میننگز کے ساتھ ترجمے پر فوکس کرتے ہوئے کہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر جی آگے ایام تشریق کی بات آ رہی ہے، یعنی ایام تشریق سے مراد وہ دن یعنی ذی الحجہ کے 11، 12 اور 13، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور تکبیرات ان میں کہنی چاہیے، اور فرض نمازوں کے بعد ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ایک بار تکبیر کہہ لینی چاہیے۔ یہاں پر بھی یعنی مکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ امام فرض نماز کے بعد تکبیر ایک بار کہتا ہے۔ اور پھر یعنی یہاں پر مینا میں ٹھہرنے کی بات آ رہی ہے کہ جو 2 دن ٹھہرتا ہے اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 2 دن ٹھہر کے واپس چلا جاتا ہے، اور اگر 3 دن جو ٹھہر رہا ہے تو یہ افضل بات ہے، یعنی کنکریاں مارنا وہاں پر 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو اسی کا، اور تم اسی کی طرف سب کے سب جمع ہوگے، لوٹائے جاؤ گے۔ پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں نبی، اور اپنے دل کی باتوں پر وہ اللہ کو گواہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا یعنی جھگڑالو ہے۔ یعنی آپ سراسم کو تو اپنی تقریر سے، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بڑا راضی کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ زبردست جھگڑالو اور جھوٹا انسان ہے، منافق ہے، اور جب وہ واپس لوٹتا ہے تو زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ کو فساد ناپسند ہے۔ اچھا جی، بعض روایات کے مطابق یعنی ضعیف روایات ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آیت ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن صحیح بات یہ آ رہی ہے یہاں پر جو تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام وہ لوگ جو یعنی منافق ہیں، جو یا متکبرین ہیں، جن میں یہ کوالٹیز ہوں گی، وہ اس میں فال کریں گے۔ اور جب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ تم یعنی یہ کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو، تکبر نہ کرو، تو اس کا غرور، اس کے گناہ اس کو اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے، یعنی اسی پر جمائے رکھتے ہیں، تو ایسوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں جہنم ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی رضا مندی میں یعنی اللہ کے پلیئر کے لیے اپنی جانیں لگا رہے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا، یعنی ایک ایسا انسان بھی ہے منافق، اور ایک ایسا بھی ہے جو اللہ کی خاطر اپنی جان دے رہا ہے کہ اس کی رضا مل جائے، سبحان اللہ۔ پھر بڑی اہم نصیحت ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، یعنی یہ نہ کرو کہ جو باتیں تمہیں اچھی لگ رہی ہیں، تمہاری خواہشات کے مطابق ہے، جن میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، تم ان پر تو عمل کر لو، اور جن کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہیں یعنی تمہارے نفع پر ضرب آ رہی ہے، یعنی تمہیں دنیاوی نقصان ہو رہا ہے، یا پھر تمہاری ڈیزائر کے اگینسٹ ہے، ہر چیز آ سکتی ہے۔ دیکھیں اب ربا میں کیا ہے، سود جو ہے دنیاوی نقصان ہی ہے نا، دنیا کے وہ پیسے ہاتھ سے نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ عورتوں کے لیے حجاب کرنا، سر ڈھانپنا، کیوں نہیں ڈھانپتی سر، کیا وجہ ہے، پوچھی جائے نا بات ان سے، کیا ریزن ہے، جب اللہ نے کہا ہے سر ڈھانپو تو آپ کیوں نہیں ڈھانپتی؟ تو یعنی اپنی ان کی خواہشات ہے نا، پھر بہت ساری چیزیں آپ کو بڑی ریزنز آپ کے آگے رکھ دیں گے۔ تو یہ جو یعنی ان چیزوں سے بچو، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ نہ ہو جیسے وہ یہود نے کیا تھا نا، کہ بعض چیزوں پر ایمان رکھتے تھے اور بعض کو نہ مانتے، یعنی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی جو یہ کام کرے تو پھر اس کی اللہ کہتے ہیں سزا کیا ہوگی، دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی اس کو ملے گی، اور آخرت میں تو پھر عذاب زیادہ ہی شدید ہے۔ تو یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو کہ کچھ پر عمل کر رہے ہو، کچھ پر نہیں، پورے کا پورے داخل ہو اسلام میں، اور دیکھو شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر ہدایت آ جانے کے بعد بھی تم گمراہی کی طرف چلتے ہوئے نہیں جان بوجھ کر، تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی پھر پکڑ آئے گی اللہ کی۔ اور کہا جا رہا ہے پھر کافروں کے بارے میں کہ یہ کس چیز کے منتظر ہیں، کیونکہ اللہ ان کے پاس آ جائے بادلوں کے سائے میں، اور فرشتے آ جائیں، اور پھر تو سارا یعنی کام ہی کمپلیٹ ہو جائے۔ یعنی یہ یہاں پر یا تو قیامت کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایمان نہیں لاتے، اور پھر قیامت کے روز حسرت بھی کریں گے اور کہیں گے کہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ ہمیں واپس پلٹا دے، جیسے کہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آتی ہے۔ تو اس روز پھر کیا فائدہ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمام کام اللہ ہی کی طرف پلٹنے ہیں۔ اگلی آیت میں بنی اسرائیل کی بات ہے، یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا کی، یعنی معجزات۔ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے معجزات دیے، 9 معجزات کی بات آتی ہے سورۃ الاسراء میں بھی، کہ عصائے موسیٰ جو ان کی چھڑی تھی وہ اسطح بن جاتی تھی، پھر اسی طرح سمندر سے راستہ بنا دیا، پھر اسی طرح پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، پھر اسی طرح بادلوں کا سایہ، من و سلوہ کا نازل ہونا۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے معجزات تھے، دلیل تھے، پروف تھا کلیئر کہ بھی یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اللہ کے کام سے منہ موڑ لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو شخص اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اس کو بدلتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اور کافروں کے لیے تو دنیا
دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، یہ شیطان نے وہی خوبصورت بنا دی ہے، اور ایمان والوں سے وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یعنی کیا تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت غربا پر مشتمل تھی نا، یہی مکہ میں دیکھتے ہیں نا ہم کہ وہ بیچارے کمزور تھے، ضعیف تھے، اور آپ اکثر انبیاء کے حال اٹھا لیں گے نا تو آپ کو یہی ملے گا، ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ کمزور، جیسے نوح علیہ السلام کے بھی جو فالوورز تھے وہ ویک لوگ تھے، کمزور تھے، تو ان کے جو سردار تھے وہ کہتے تھے آپ ان کو یہاں سے ہٹائیں تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے اے نوح۔ تو یہاں پر یہی بات کی گئی، یعنی یہ قریش مکہ جو تھے ان کا مذاق اڑاتے، اور یہ بھی بات آتی ہے ایک اور جگہ پر کہتے ہیں کہ یہ جی یہی ملے تھے جن کو ہدایت ملنی تھی، یعنی اگر ہدایت ملتی تو پھر ہمیں ملتی جن کو جو رتبے والے ہیں، یہ بھی ایک مذاق کی بات ہوتی۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ سارا معاملہ الٹا ہو جانا ہے، یعنی جن کو یہ آج ایسے اپنے سے کمتر اور رذیل سمجھ رہے ہیں، یہی ان کے سروں پر اس دن یعنی بیٹھے ہوں گے وہ جنتوں میں تختوں پر، اور یہ ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے، جیسے کہ اللہ نے فرما دیا کئی جگہوں پر، اور اللہ جیسے چاہے بے حساب روزی دے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کان الناس امتا واحدہ، یعنی تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت پر تھے، ایک ہی ملت پر تھے، یعنی توحید پر، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک، یعنی 10 قرون تک لوگ توحید پر رہے، جو تفصیل میں یہاں پر بات آ رہی ہے، اور اسی کی تعلیم انبیاء بھی دیتے رہے۔ لیکن کیا تھا کہ شیطان نے اس کے بعد وسوسہ اندازی شروع کی اور لوگوں کو شرک کی طرف لے گیا، گمراہی میں ڈال دیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم سے کہا جاتا ہے کہ بت پرستی سٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے، بتوں کے نام بھی قرآن کریم میں مینشن ہے۔ تو جی یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اور ان کے ساتھ کتابیں آئیں تاکہ وہ حق بات کے ساتھ فیصلہ کریں لوگوں میں، لوگوں کے بوجھ ہلکے کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑیں، اور لوگوں کے جو آپس میں اختلافات ہیں ان کو ختم کریں۔ دیکھیں اختلافات سے کیا مراد ہے، کئی جگہوں پر پیچھے ہم الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، جیسے کہ مثال کے طور پر قبلہ ہی کی بات کو لے لیں، یعنی اللہ نے فرمایا نا کہ نہ یہود نصارہ کی قبلہ کو فالو کرتے ہیں، اور نہ ہی نصارہ یہود کی قبلہ کو فالو کرتے ہیں، اور ایک دوسرے پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، پڑھ لیے پہلے پارے میں، تو یہ بھی چیز آتی ہے۔ پھر اور بھی بڑی چیزیں اختلاف کی، جیسے یہود نے ہفتے کو اور نصارہ نے سنڈے کو اپنا مقدس دن بنایا، اور انہوں نے جمعہ میں اختلاف کیا، یعنی وہ مسلمانوں کا ڈے تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے کیا اختلاف، یعنی یہود نے بالکل ہی ڈینائی کر دیا ان کو، اب دوسری طرف وہ جو نصارہ تھے انہوں نے ان کو بیٹا بنا لیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بھی اختلافات رکھ رہے ہیں، اور پھر ان کے اپنے اندر بات سمجھ آ رہی ہے، یعنی ان کے اندر بھی سیکٹس ہیں، جیسے آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں نا، کتنے سیکٹس ہیں ہمارے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، کتنے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر جمائے رکھے۔ جانا تو اسی گروہ نے ہے جنت میں جس نے نبی کو صحیح فالو کیا، جو وہ کہہ گئے ہیں اور اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں میں سے ہمیں کرے یا رب۔ یعنی ایسا کیوس پھیلا ہوا ہے آج، تو آج دیکھیں نا حال ہماری امت مسلمہ کا، تو ان کا بھی یہی سمجھے کہ یہی حال، ان کے اندر بھی سیکٹس تھے۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات اپنانے کی توفیق عطا کی، اور وہ اللہ کے پیغمبر اس کے تابع دار بھی رہے، یعنی اب ایسا بھی نہیں کہ سارے کے سارے لوگ ہی ایک جیسے ہماری امت میں الحمدللہ جو صحیح راستے پر بھی بہت سارے لوگ ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت بھی تو بھرے گی نا ایمان والوں سے، اور اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، یعنی جو ہدایت کا طالب ہے یقیناً اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ اچھا جی اگلی آیت بڑی زبردست اہم ہے، کیا بات آ رہی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، یعنی تم کیا گمان رکھتے ہو تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ بات کئی جگہوں پر آئی ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے، تم کو اللہ چیک نہیں کرے گا، تمہیں چھانٹی نہیں کرے گا، تم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی، تمہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، یہ سارے مفہوم آ رہے ہیں اس بات میں کہ تم پر وہ حالات آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے، مستہم البأساء، یہاں تک ان کو تکالیف پریشانیاں پہنچی کہ وہ ہل کر رہ گئے، والضراء، ضرر نقصان پریشانی کسی بھی قسم کی، اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو بھی ایمان والے تھے ان کے ساتھ وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، کب مدد آئے گی اللہ کی، تو اللہ نے فرمایا جان لو کہ مدد اللہ کی قریب ہی ہے۔ وہ یہ بات وہی کہ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرک یعنی جو عرب کے مشرکین تھے، مختلف قسم کی تکالیفیں، طعن تشنیع، ایذائیں پہنچتی، تو پھر مسلمان شکایت بیچارے کرتے، تو ان کی تسلی کے لیے پھر یہ آیت نازل ہو رہی۔ اسی طرح ایک بڑی زبردست حدیث ہے آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں، یہ بھی موٹیویشن کے لیے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کے پیروں تک آرے سے چیر دیا گیا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم اور تشدد ان کو دین سے نہیں پھیر سکا۔
اور پھر فرمایا اللہ کی قسم اس معاملے میں یعنی ایسا لازمی ہوگا کہ یہ دین اسلام اللہ غالب کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار ثنا سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہوگا، یعنی اتنا امن ہوگا، یہ دین بھی پھیلے گا، غالب ہوگا اور اس قدر امن اور سکون ہوگا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ یا رب تو اسلام کو عزت دے، مسلمانوں کو عزت دے۔ تو یہ ایک تسلی کے لیے اب دیکھ لیں کسی کو دنیا کی پرابلمز کوئی فیس کر رہا ہے اور وہ پھر بھی حرام چیزوں سے بچے ہوئے ہیں تو یقیناً اس کو اللہ اجر دے گا۔ آج تو ایسا حال ہو گیا نا کہ ایمان پر جمے رہنا اور نیکیاں کرنا مشکل ہے، برائیوں کی طرف جانا آسان ہے، تو اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ حدیث کے مطابق بہت زیادہ ریوارڈ ہے، 50 صحابہ کے اجر کے برابر ریوارڈ ہے، جو کہ زیادہ پریشانیوں میں، ٹرائلز میں، جو بہت زیادہ جو فتنہ جو پھیلے ہوئے ہیں ان میں جو نیکی پر جمع رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ذرا کوئکلی میں نے آپ کے آگے بات رکھتی۔ آگے جی کہا جا رہا ہے کہ انہیں پوچھتے ہیں نبی آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں، صحابہ پوچھتے تھے، تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ جو بھی تم خرچ کر رہے ہو بس تمہارے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور جو راہ مسافر ہیں جو ان کے لیے، اور جو بھی تم خیر کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر جان لیجیے کہ یہ زکوٰۃ کے حوالے سے نہیں ہے بات ہو رہی، یعنی یہاں پر صدقات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور جیسے کہ مال خرچ کرنے کی جگہ بتائی جا رہی ہے کہ تم نے کہاں کہاں مال خرچ کرنا ہے جو تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے کہ میمون بن عمران نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں، یعنی یہ جو باتیں اللہ نے کہہ دی کہ ان لوگوں پر آپ نے خرچ کرنا ہے، ان جگہوں میں نہ طبلہ سرنگی کا ذکر ہے، نہ ہی چوبی تصویروں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا ذکر ہے، یعنی ان چیزوں پر مال خرچ کرنا ناپسندیدہ ہے اور اسراف ہے۔ اور آج ہمارے حال دیکھیں کہ ہم گھروں کی سجاوٹوں میں وہ پیسے لگا رہے ہیں، دیواروں پر پردے کھڑے کر رہے ہیں۔ حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یعنی یہ کام نہ کرو، اسراف سے بچو، سادگی ہم میں ختم ہوگی، ہر جگہ پہ یہی حال ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ کتب علیکم القتال، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر قتال، یہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی دیکھیں اب یہ بات آتی ہے نا کہ مومن بھی خواہش کرتے تھے کہ یعنی یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اجازت ملے، تو اللہ نے روکے رکھا تھا مکہ میں، پہلے یہ بات ہمیں ملتی ہے پڑھنے کو، اور پھر اب اللہ نے اجازت دی، اور یہ بات یعنی موٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ نے یہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو جس چیز کو ہو سکتا ہے، یعنی جنگ کو یا لڑائی کو تم اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، لیکن اس میں تمہارے لیے پیچھے خیر ہو، یعنی ہو سکتا ہے اس جہاد کے نتیجے میں تمہیں اللہ فتح دے دے، غلبہ دے دے، تم پریویل کرو، تمہیں عزت اور بلندی عطا فرمائے، تمہیں مال و اسباب ملے۔ دیکھیں جنگ میں رسک بھی ہے اور ریوارڈ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز جس کو تم پسند کر رہے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور یہ اس بات کو آپ ہر چیز پر، زندگی کی جو بھی معاملات ہیں ان پر امپلیمنٹ کیجئے۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کی بڑی خواہش کرتے ہیں، آپ آزما کے دیکھیے، زندگی گزرتی تو انسان کسی چیز کی اتنی خواہش رکھتا ہے یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے شر ہوتا ہے۔ اسی لیے استخارہ بھی کرنا چاہیے نا، جب آپ کسی چیز کے لیے خواہش کر رہی ہیں نا، کوئی دو چیزیں ہیں تو اللہ سے دعا مانگیے۔ میں اگر اپنا بتاؤں تو میں کافی عرصہ پہلے جب سمجھ نہیں تھی ان چیزوں کی نا، تو بس کسی چیز کی خواہش کرنی تو یا اللہ بس یہی مل جائے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ بھئی اس کے پیچھے شر کیا چھپا ہوا ہے، بس اچھی لگ رہی ہوتی تھی۔ لیکن اب اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، کافی عرصہ ہو گیا کہ اب نہیں، یا رب جو تو پسند، تجھے پتہ نا جو میرے لیے اچھا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بات سمجھا رہی ہوں، اس میں آپ اس سے لیسن لیجئے۔ یعنی کوئی چیز ہماری بڑی فیوریٹ ہے اور ہم اس کی بس طلب میں ہیں، تو نہیں ایسا نہیں کرنا کہ بس اللہ وہی دے دے وہی نہیں، اللہ سے کہنا یا رب تجھے پتہ ہے، یا رب تجھے پتہ ہے اس میں میرے لیے کیا شر ہے کیا خیر ہے، اور اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بیسٹ ہے تو بس مجھے دے دے، اور اگر یہ بیسٹ نہیں ہے تو اس کو دور کر دے۔ یعنی وہ چیز مانگنی ہے ہر چیز میں، دنیا کے ہر معاملات میں۔ بات سمجھ آ گئی؟